बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक निहायत अहम मसला आपके सामने बयान करना है और वो है इजारा किराया वाली गाड़ी के ज़रूरी अहकाम व मसाइल। क्योंकि आम तौर पर ऐसे होता है कि एक आदमी गाड़ी का मालिक होता है और दूसरा आदमी गाड़ी चलाना जानता है, ड्राइवर होता है। अब जाहिर बात है गाड़ी जो मालिक है उसको गाड़ी चलाना नहीं आती या उसके और बहुत सारे शुगले हैं और गाड़ी चलाने के लिए उसको ड्राइवर की ज़रूरत है ताकि उससे कोई कमाई कर सके। और जो जिसको गाड़ी चलाना आती है वो अपनी गाड़ी ले नहीं सकता या कोई और मजबूरी है तो दूसरे की गाड़ी चलाना उसके लिए मजबूरी बन जाता है। तो अब ऐसे सूरत में इस गाड़ी को उससे लेकर चलाना, उसको इसकी मुनासिब जो है मजदूरी देना, किराया देना, इसकी क्या सूरतें होंगी और इसके क्या ज़रूरी मसाइल और अहकाम होंगे। वजह यह है कि मुआशरा में ये मामला गाड़ियों के एतबार से बहुत आम है। लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीद के ड्राइवर रखे हुए हैं और वो इस तरतीब से ज़िंदगी का गुजरान कर रहे हैं। तो याद रखें, आम तौर पर इसमें चंद सूरतें हमारे सामने आती हैं। नंबर एक ये है कि दिहाड़ी पर किसी को रख लेना। मसलन चले जी आपको 1500 रुपये दिहाड़ी देंगे, आप गाड़ी चलाएंगी। तो अब दिहाड़ी पर एक आदमी गाड़ी चला रहा है तो दिन को वो जितना कमाता है सारा लाकर किसके हवाले कर देता है? मालिक के हवाले। उसमें वो जितने अखराजात हैं सारे के सारे किसके ज़िम्मा होते हैं? वो मालिक के ज़िम्मा होते हैं। ये सारा दिन को जो फ्यूल्स इस्तेमाल हुआ, उसमें पेट्रोल, गैस, डीजल जो भी इस्तेमाल हुआ या बाकी जो चीज़ें हैं उसकी इस्तेमाल हुई, तो वो सारा लाकर जो है उसके हवाले कर देता है। अगर कोई थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की या कुछ ऐसा काम किया छोटा मोटा मुरम्मत का, वो सारा काम मालिक के ज़िम्मा होता है। इसका काम है सिर्फ गाड़ी चलाना और रात को वापस लाकर खड़ी कर देना और उससे अपने 1500 की दिहाड़ी लेके चले जाना। फ़र्ज़ किया 1500 दिहाड़ी उसकी मुकर्रर थी, तो ठीक है, ये दिहाड़ी पे रखा है। अब हो सकता है कि किसी दिन ये 1500 भी ना कमा सके, तो फिर भी जाहिर बात है ये दिहाड़ी पर रखा हुआ मजदूर है। उसने अपनी तरफ से कोशिश तो की, आगे काम नहीं हुआ तो सो नहीं हुआ। और कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो एक दिन के 10,000 कमा ले, 5,000 कमा ले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दिहाड़ी का मजदूर है, रखा हुआ मजदूर है, तो ये जायज़ है कि वो अपने दिहाड़ी के एतबार से उससे पैसे वसूल करे। मिसाल के तौर पर आपने किसी मिस्त्री को वो दिहाड़ी पे रख लिया और आपका काम था ना कि उसको सहूलियात फराम करते, आपने उसको सहूलियात फराम नहीं की, बिजली नहीं थी तो वो दिन को काम उसने कम किया। तो अब आप उससे कहें जी आपने काम कम किया, वो कहेगा मैंने मशीनें लाई थी सारी, आपने बिजली मुझे नहीं थी तो इस वजह से काम पूरा नहीं हो सका, काम कम हुआ है। तो अब बिजली नहीं थी तो अब ये तो नहीं आप कह सकें आपने काम कम किया तो लिहाजा मैं आपको दिहाड़ी भी कम दूंगा। इस वजह से एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत ये होती है कि माहाना तनख्वाह पे रख लेना उसको, कि चले भाई माहाना तनख्वाह है या ऐसे माहाना तनख्वाह है, आपकी फ़र्ज़ किया आपकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, 40,000 रुपये तनख्वाह है, तो ये माहाना मजदूर हो गया, माहाना के एतबार से मुलाजिम हो गया। तो अब ये गाड़ी चला रहे हैं तो इस सूरत में भी सारे अखराजात किस पर आते हैं? मालिक पर ही आते हैं। हर किस्म के अखराजात तो मालिक को पे करने होते हैं, तो ये माहाना मजदूर होता है। अब हो सकता है कि दरमियान में ये मालिक इसको किसी और काम पे भेज दे, उस पर चला जाए, और या ये आए और गाड़ी का कोई मसला था या कोई ऐसी चीज़ थी, मालिक की इजाज़त से या उसके इल्म से या उसी के काम में लगा हुआ गाड़ी नहीं चला सका, या अपनी ही किसी काम से छुट्टी की और मालिक की इजाज़त से छुट्टी की, तो ये तो मंथली अपना हिसाब लेगा ना, तो ये भी एक रखा हुआ मुलाजिम है माहाना के एतबार से, तो ये भी ठीक है। लेकिन एक तीसरी सूरत है और वो ये है कि गाड़ी एक आदमी दूसरे से मालिक से लेता है और कहता है भाई ये मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, ये गाड़ी आप 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल के लिए मुझे किराए पर दे दें। मुझे क्या दे दें? किराए पर दे दें, और हर महीने का मेरे साथ किराया तय कर लें, या महीने के एतबार से किराया तय करते हुए 6 महीनों का किराया एक फिगर मुतय्यन कर लें। तो ये किराया मुतय्यन कर लेता है। तो अब जब ये किराया मुतय्यन कर लेता है महीने के एतबार से, 6 महीनों के एतबार से, तो किराया मुतय्यन करके मसलन फ़र्ज़ किया उसको कहा मैं आपको महीने का 15,000 रुपये दूंगा, आप गाड़ी मुझे दे दें, तो ये गाड़ी ले जाता है किराए पर तय करके। तो अब इससे जाकर जो कमाई करता है, इस दौरान इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, मालिक की क्या जिम्मेदारियां हैं, किराएदार की क्या जिम्मेदारियां हैं, और इसके साथ साथ
اس کے جو اخراجات آئیں گے وہ اخراجات کس پر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ان کی ذمہ داریاں رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے ان کے اخراجات کی تفصیل اور وہ حکم رکھوں گا کہ آئے کس پر آئیں گے. سب سے پہلے یاد رکھیں یہ کرائے پر جو گاڑی دی جاتی ہے لی جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اجارہ. اب یہ اجارہ پر گاڑی دینے والا جو مالک ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں موجر، اور جو لے رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستاجر. اور جو چیز لی جا رہی ہے گاڑی کرائے پر اس کو کہتے ہیں موجارہ، اجارہ پر دی جانے والی لی جانے والی چیز. اب دونوں فریقوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں. مثلا موجر جو کرائے پر دینے والا گاڑی کو مالک ہے گاڑی کا، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو تمام تر لوازمات سمیت حوالے کر دے کس کے؟ مستاجر کے، کرایہ دار کے. تمام تر لوازمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی سے نفع اٹھانا جن چیزوں پر موقوف ہے ان تمام چیزوں اور لوازمات سمیت گاڑی اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کر سکے. مثلا گاڑی کی نمبر پلیٹس ہیں، گاڑی کے ٹوکن رسیدیں ہیں، گاڑی کی جو ہے اتھارٹی لیٹر ہے، یا گاڑی کا جو ہے اس کے علاوہ پرمٹ ہے، اس کی رجسٹری ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے پولیس والے اسے پوچھیں گے نا یہ گاڑی کہاں کی ہے، کس کی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. تو تمام تر لوازمات اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ گاڑی کو کسی بھی قسم کے بوجھ سے یا تاوان سے بچتے ہوئے چلا سکے اس کو اور نفع اٹھا سکے. نمبر 2، اس استعمال کے دوران کوئی بھی اگر رکاوٹ پڑتی ہے، بڑی رکاوٹ، اس رکاوٹ کی وجہ سے اگر وقت ضائع ہوتا ہے تو اس کا تدارک بھی مالک کرے گا. مثلا گاڑی رک جاتی ہے، روک دی جاتی ہے، اور یہ گاڑی جو ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے ایک عرصہ تک اس سے کمائی نہیں کر سکتا، اس کا مثلا اس حصہ خراب ہو گیا، انجن خراب ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ بنیادی جو چیز سلسلہ ہے اس کا وہ خراب ہو گیا، تو اب 10-15 دنوں تک گاڑی ورکشاپ میں کھڑی رہی، کام ہوتا رہا، تو ظاہر بات ہے یہ عرصہ جو ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، اور اس عرصے کا جو سلسلہ ہوگا وہ مالک کی ذمہ پڑے گا، کرایہ دار کی نہیں پڑے گا، کیونکہ کرایہ دار کا یہ معاملہ ہی نہیں تھا. یہ معاملہ ہی کس کا تھا؟ انجن ایسا گیئر وغیرہ یہ جو بنیادی چیزیں اس کے اندر پارٹس ہیں ان کا یہ مسئلہ تھا مالک کا. تو یہ مالک کی وجہ سے یا اس کے حصہ کے کام کی وجہ سے یہ وقت ضائع ہو گیا یہاں پر، تو یہ تدارک مالک کرے گا، پھر کرایہ دار کی ذمہ نہیں پڑے گا. اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ مستاجر جو کرایہ دار اس کی بھی ذمہ داری ہے. مثلا اس کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے جو کرایہ اس نے طے کیا ہے بر وقت اس کو ادا کرے، مالک کے ساتھ جو ہے وہ ٹال مٹول نہ کرے. دوسرا یہ کہ عرف کے مطابق یا لگائی گئی جو شرط ہے اس کے موافق جو نفع ہے وہ حاصل کرے. مثلا عام طور پر لوگ گاڑی دن کو چلاتے ہیں، خاص لمٹ تک چلاتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ گاڑی میں نے لائی ہے تو میں نے اس کو کرائے پر لائی ہے تو اب میری مرضی ہے رات دن 24 گھنٹے کی سروس سے میں چلاؤں اور پھر کسی اور کے حوالے کر دوں آگے، اور وہ رات دن اس کو جو ہے وہ گاڑی کو وقفہ ہی نہ دیں. یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے. بلکہ عرف کے مطابق جتنا لوگ گاڑی ایک آدمی چلاتا ہے استعمال کر سکتا ہے اس لمٹ سے استعمال کریں. نمبر 3، عین مؤجرہ، جو چیز کرائے پر لی گئی ہے مثلا گاڑی، اس کی حفاظت کرے نا، اور وہ دیانتداری کے ساتھ کرے. ایسا نہ ہو کہ پرائی گاڑی ہے جی جو کچھ ہوا تو وہ مالک ذمہ دار ہے. جیسے عام طور پر گاڑی غلط چلا رہا ہو اور کھڈے شڈے جم کوئی چیز نہ دیکھ رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں سواریاں، لگتا ہے گاڑی اس کی نہیں ہے کسی اور کی ہے. تو یہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح نمبر 4، مدت اجارہ کے بعد اثاثہ گاڑی مالک کے حوالے کر دیں. پھر جب اجارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو اس وقت پھر کیا کرے، یہ گاڑی مالک کے حوالہ کر دے. اچھا، یہ تو ہو گئے ذمہ داریاں ان کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب رہ گئے اس کے حرمت کے مسائل، مرمت کے مسائل. جو اس کی مرمت و اصلاح ہوگی، اخراجات ہوں گے، وہ جو ہے کس پر آئیں گے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ چند قسم کے اخراجات ہیں جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اخراجات آپ یوں سمجھ لیں 3 قسم کے ہیں. ایک اخراجات وہ ہیں جو اس گاڑی کے بنیادی پارٹس کے حوالے سے ہیں، بنیادی خرابی کے حوالے سے، مثلا انجن حصہ، گیئر وغیرہ، یہ گاڑی کے جو مین پارٹس ہیں اس حوالے سے، اور میجر اخراجات ہیں. دوسرے اخراجات وہ ہیں
کہ جو عام طور پر گاڑی چلنے سے ہوتے رہتے ہیں اور وہ درمیانے قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، مثلا ٹائر پنکچر ہو گیا، یا اسی طرح ٹیوننگ ہو گئی اس کی، یا ہلکے پھلکے جو روزمرہ کے ایسے ہر دوسرے چوتھے دن ہفتہ 2 ہفتے کے بعد جو چھوٹے موٹے اخراجات ورکشاپوں کے نکل آتے ہیں، اس طرح کے اخراجات ہو گئے یہ اس کے اندر۔ تیسرے قسم کے اخراجات ہوتے ہیں مثلا روزمرہ کے، اس میں فیول جو پڑتا ہے، مثلا پیٹرول، گیس، ڈیزل وغیرہ اس قسم کی چیزیں، یا اسی طرح موبلائل وغیرہ، یہ چیزیں جو چینج کی جاتی ہیں کچھ دنوں کے بعد، عرصہ کے بعد، اس قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب ان تینوں کے حکم آپ سماعت فرما لیں۔ مثلا جو پہلا ہے جس میں نے کہا انجن حصہ، گیئر وغیرہ، ایسی بنیادی خرابی یعنی گاڑی میں آ جائے کہ جس کے باعث نفع منفعت اٹھانا ممکن نہ ہو، تو ظاہر بات ہے اس کا ازالہ کس پر ہوگا؟ مالک پر ہوگا، کرایہ دار پر نہیں ہوگا۔ اور یہ خرابی عربی میں اس کو کہتے ہیں الصیانۃ الاساسیہ، بنیادی جو چیزیں۔ اور اگرچہ معاہدہ میں یہ طے بھی ہو جائے کہ یہ بھی کس پر ہوں گے؟ کرایہ دار پر، تو پھر بھی کرایہ دار پر لازم نہیں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے یہ تو مقتضائے عقد کے خلاف ایک شرط ہوگی جو عقد کو فاسد کرنے والی ہے، اور اس طرح اجارہ فاسد کرتی ہے یہ چیز۔ تو لہٰذا یہ کس پر ہوں گے؟ یہ اخراجات صرف مالک پر ہوں گے۔ مالک اگر انکار کر دے تو کرایہ دار کو یہ یک طرفہ حق بھی ہے کہ وہ اس اجارے کو کیا شمار کرے؟ فسخ کر دے، اس کو اختیار حاصل ہوگا۔ تو یہ پہلے قسم کے اخراجات مالک پر آئیں گے۔ نمبر 2، گاڑی ایک عرصے کے لیے اگر کرائے پر دی ہے اور اس کے کرایہ دار پر معمول کے اخراجات اگر یہ شرط رکھے گئے ہیں، مثلا کہ معمول کے جو اخراجات میں نے کہا ٹائر پنکچر وغیرہ یا ٹیوننگ وغیرہ یا اس طرح قسم کے ہلکے پھلکے اخراجات جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، جن کو عربی میں کہتے ہیں الصیانۃ العادیہ، تو اس قسم کے جو اخراجات ہیں یہ شرائط پر منحصر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ عاقدین نے آپس میں بیٹھ کر کوئی معاہدہ کیا ہے، یا عرف میں ایسے چل رہا ہے، عام طور پر عرف میں لوگوں کے عام رواج میں چل رہا ہے، تو اگر عام رواج میں یہی ہے کہ یہ کرایہ دار ان کو پے کرے گا تو ٹھیک ہے، کرایہ دار پر آئیں گے۔ اور آپ عام عرف میں یہ ہے کہ مالک پے کرے گا تو مالک پر آئیں گے۔ یعنی ان چیزوں کو آپ عرف پر محمول کر لیں، ہمارا عرف کیا چلتا ہے، عادت و عرف کیا ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں الصیانۃ العادیہ، عادت و عرف پر منحصر ہوتے ہیں یہ۔ تیسرے قسم کے اخراجات ہیں اس گاڑی کے، میں نے کہا فیولز کے، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ، گیس اور موبلائل وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، تو ظاہر بات ہے گاڑی چلتی ہے تو ان چیزوں کا تعلق اس سے جوڑتا ہے نا، بنتا ہے، تو یہ کس سے متعلق، کس پر ہوں گے؟ کرایہ دار پر ہوں گے۔ کس پر ہوں گے؟ کرایہ دار پر ہوں گے۔ اور کیونکہ ان اخراجات کا تعلق گاڑی کے اصل پرزہ، انجن حصہ، گیئر، باڈی، ان چیزوں سے تو نہیں ہے نا، تو یہ کیونکہ اجارہ جو ہوتا ہے وہ صحیح سالم پرزوں والی گاڑی کا ہوتا ہے، نہ کہ باقی چیزوں کا۔ تو المختصر اخراجات مرمت و اصلاح کے لحاظ سے 3 قسم کے ہو گئے، جو اس گاڑی کے میجر اخراجات یعنی انجن حصہ، گیئر، باڈی کے وغیرہ جو میجر اخراجات ہیں پارٹس کے، وہ تو آئیں گے مالک پر، اور جو فیولز وغیرہ کے ہیں، پیٹرول، گیس وغیرہ، موبلائل وغیرہ، یہ آئیں گے کرایہ دار پر۔ اور جو اس کے علاوہ جو درمیانے درجے کے ہیں، ٹائر پنکچر وغیرہ، ٹیوننگ وغیرہ، اس قسم کے اخراجات، یہ اخراجات عرف پر ہوں گے کہ آیا یہ معاہدے میں کس کے سر ڈالے گئے ہیں، یا عرف کیا ہے اس وقت کا، لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے کس کے ذمن کو رکھتے ہیں، تو یہ عرف عادت پر محمول ہوں گے۔ بہرحال میں نے یہ چونکہ ایک ضروری مسئلہ تھا، ہمارے عرف میں چل رہا ہے، تو میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے ساری رکھ دی، 2 طرفہ ذمہ داریاں بھی رکھ دی، اور مرمت و اصلاح کے حوالے سے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ میں نے 3 قسمیں بنا کے سب کا حکم بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا ہے۔